नाजरीन, 26 फरवरी 2020 की सुबह पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर हमला करने वाले भारतीय तैयारों ने इसराइली साख्ता स्पाइस बम इस्तेमाल किए थे। ये प्रिसीजन गाइडेड बम हैं, यानी इनको रेडार या सैटेलाइट गाइडेंस से टारगेट तक पहुंचाया जाता है। इसका मतलब ये है कि लंबी दूरी से ये मिसाइल की तरह फेंके जा सकते हैं जो अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं, और इंडियन फाइटर प्लेन्स ने भी करीब 40 किलोमीटर दूर से ये स्पाइस बम फेंके थे। इनका टारगेट बालाकोट में एक मदरसा था और इन बम्स को फिजा में मौजूद भारतीय अवाक्स तैयारा गाइड कर रहा था, लेकिन वो बमों को एन टारगेट पर गिराने में नाकाम रहा। ताहम पाकिस्तान के लिए ये तशवीशनाक खबर है कि भारतीय अफवाज को अब अमेरिका के जदीद सैटेलाइट्स की सहूलत दस्तयाब हो चुकी है। गोया भारतीय हुकूमत अब 24 घंटे पाकिस्तान की फौज की नकलो हरकत नोट करने और उसकी जासूसी करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। यही नहीं, भारतीय अफवाज को ये बर्तरी भी हासिल हो गई है कि अब वो कई 100 किलोमीटर दूर से मिसाइल या बम पाकिस्तान में वाक़े टारगेट्स तक पहुंचा सकें। इस सहूलत ने जनूबी एशिया में भारत को पाकिस्तान पर एक और अस्करी बर्तरी दिला दी है, जो पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका और इंडिया के दरमियान सैटेलाइट्स के मिलिट्री इस्तेमाल के लिए होने वाले मुआहदे और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा लेंगे। नाजरीन, इंडिया ने पाकिस्तान के वजूद को पहले दिन से ही तस्लीम नहीं किया और हमेशा इस कोशिश में रहा कि पाकिस्तान को कमजोर कर दिया जाए या बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। मसला कश्मीर और सियाचिन ने भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी में रुकावट डाली। जब इंडिया ने 18 मई 1974 को एटम बम का धमाका किया, पाकिस्तान के पास भी एटम बम बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनत और अल्लाह के फजल से एटम बम बना लिया। मगर दोनों मुल्कों में रिवायती असलहे की दौड़ हमेशा लगी रही। 1982 से भारतीय हुकूमत मुख्तलिफ मिसाइल बनाने के लिए एक मंसूबे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का आगाज कर चुकी थी। इस मंसूबे के जरिए 1990 तक जमीन से फिजा में मार करने वाले त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल बनाए गए, जबकि एंटी टैंक मिसाइल नाग भी बनाया गया। भारत के मिसाइलों का तोड़ करने के लिए 1987 से पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल मंसूबों पर काम शुरू किया। इस प्रोग्राम में वतन अजीज के मुख्तलिफ असलहा साज और दिफाई सामान तैयार करने वाले इदारे शरीक थे। उनकी मुश्तरका कोशिशें रंग लाईं और सिर्फ 2 साल की मुद्दत में पाकिस्तान ने अपना पहला खुद साख्ता मिसाइल अतफ अव्वल तैयार कर लिया। इस कामयाबी से पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स का हौसला बढ़ गया और फिर चीन के ताउन से मजीद बड़े मिसाइल भी तैयार किए गए। ताहम 2014 में कौम परस्त हिंदू जमात RSS ने भारतीय हुकूमत संभाल ली। ये तंजीम माजी के अखंड भारत का क़याम चाहती है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसलिए RSS का वजीर आजम नरेंद्र मोदी इक़्तिदार संभालते ही भारतीय अफवाज को जदीद तरीन असलहे से लेस करने लगा। इस कोशिश का मकसद वही था कि जनूबी एशिया में भारत इलाकाई सुपर पावर का दर्जा पाले और पाकिस्तान इसके मफादात की तकमील करने वाला मातहत मुल्क बन जाए। पाकिस्तान को जेर करने के लिए ही भारत ने 36 राफेल तैयारे मुहैया करने का ऑर्डर दिया। फ्रांस में बना ये 4th जनरेशन फाइटर प्लेन इंतहाई जदीद और मुहलिक हथियारों से लेस है। इसकी कीमत करीब $250 मिलियन है, जबकि F-16 की कीमत $122 मिलियन, सखोई SUV $100 मिलियन और JF-17 $32 मिलियन का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर जदीद फाइटर प्लेन है। इसी वजह से भारतीय हुकूमत का दावा है कि तमाम राफेल मिलने से भारत पाकिस्तान पर वाज़ेह फौजी बर्तरी हासिल कर लेगा। मोदी सरकार ने रूस को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-400 फराहम करने का ऑर्डर भी दिया है। इनमें से 2 सिस्टम्स इंडिया को मिल चुके हैं, जबकि आखिरी इस साल के इख्तिताम तक मिल जाएगा। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गेम चेंजर होंगे, क्योंकि ये रूसी मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी उड़ती शय, मसलन मिसाइल, हवाई जहाज, बड़े बम या ड्रोन को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी S-400 मिलने के बाद इंडिया इस पोजीशन में आ जाएगा कि अपनी हदूद से पाकिस्तानी फिजाओं में किसी भी मिसाइल, ड्रोन या तैयारे को रूसी मिसाइल मारकर तबाह कर सके। ताहम असली खतरा ये है कि अब भारतीय फौज को एक और हथियार मिल गया है, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया का ये नया हथियार अमरीकी सैटेलाइट्स हैं, जो खला से 24 घंटे
زمین پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ملٹری سیٹلائٹس ہیں اور انہی کی مدد سے امریکہ نے اپنے آپ کو ورلڈ سپر پاور کے طور پر قائم رکھا ہوا ہے۔ اب ان سیٹلائٹس کی خدمت اور سہولیات سے بھارتی افواج بھی مستفید ہو سکیں گی۔ انہیں یہ رسائی بھارت اور امریکہ کے مابین حال ہی میں ہونے والے عسکری معاہدے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ کے تحت ملی ہے۔ اس معاہدے کے بعد اب بھارتی افواج زمانہ امن یا جنگ میں اپنی سرگرمیوں کے لیے امریکہ کے ملٹری اور سول سیٹلائٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس معاہدے نے بھارتی افواج کو پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور اور مؤثر بنا دیا ہے۔ مگر یہ سیٹلائٹس اتنے اہم کیوں ہیں؟ دراصل خلا میں تقریباً 2787 سیٹلائٹس گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے 1425 امریکہ کے ہیں، 382 چین، 172 روس اور 808 دیگر ممالک کے ہیں۔ ان سیٹلائٹس میں سے زیادہ سول اور ملٹری نوعیت کے ہیں۔ سب سے زیادہ ملٹری سیٹلائٹس یعنی قریب 208 امریکی ملکیت ہیں۔ یہ سیٹلائٹس مختلف سول کام سر انجام دیتے ہیں، مثلا موسم، شپس اور پلینز کی گائیڈنس، GIS اور کمیونیکیشن وغیرہ، جبکہ ملٹری سیٹلائٹس فوج کی مدد کرتے ہیں اور ان سے 3 بنیادی کام لیے جاتے ہیں، یعنی جاسوسی، میزائلز اور بمز کو دشمن کے ٹارگٹس تک گائیڈ کرنا، یا پھر دشمن کے میزائلز اور بمز کی نگرانی کرتے ہوئے ان کو ٹارگٹ ہٹ کرنے سے پہلے ہی تباہ کرنا۔ ان تینوں کاموں کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے سیٹلائٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت دنیا کے 4 ممالک امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین مصنوعی سیاروں کا عالمی نظام یا گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم رکھتے ہیں۔ سال کے وسط تک امریکہ کا گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم سب سے زیادہ طاقتور اور مؤثر تھا۔ یہ عرف عام میں GPS کہلاتا تھا، لیکن اب یہ اعلیٰ مقام چین کے سسٹم بیڈو کو حاصل ہو چکا ہے۔ امریکی GPS کے اس وقت 31 مصنوعی سیٹلائٹس ہیں، جبکہ چینی بیڈو 35 سیٹلائٹس پر مشتمل ہے۔ امریکی سسٹم کے ذریعے 30 سینٹی میٹر تک درست نشانہ کرنا ممکن ہے، جبکہ بیڈو کا ٹارگٹ 10 سینٹی میٹر تک بھی درست ہوتا ہے۔ صورتحال میں اب یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ چین کا قریبی اتحادی بن چکا ہے۔ اس لیے چین کے علاوہ پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی افواج بیڈو کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بھارت اور امریکہ کی بڑھتی قربت کے باعث امریکی GPS سسٹم قابل اعتبار نہیں رہا تھا، اور یہ عین ممکن تھا کہ کسی جنگ کی صورت میں امریکی حکومت اپنا سسٹم پاکستانی فوج کو استعمال ہی نہ کرنے دے۔ اس لیے 2015 سے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب بیڈو کا استعمال کیا جائے، اور اب بیشتر پاکستانی میزائلوں میں بیڈو کا گائیڈنس سسٹم کام کر رہا ہے۔ گویا اب پاکستانی میزائل ریڈار یا امریکی GPS سسٹم نہیں بلکہ بیڈو کے ذریعے اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں گے۔ کیونکہ بیڈو جدید ترین نیویگیشن سسٹم ہے، لہٰذا اس کی رہنمائی پاکستانی میزائلوں کو زیادہ خطرناک بنا دے گی۔ مسئلہ مگر یہ ہے کہ بھارت جدید ترین طیاروں اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں کے ذریعے اپنا فضائی دفاع مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے۔ اس سے وہ پاکستانی میزائلوں کو ناکارہ بنانے کا خواہش مند ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خطے میں فوجی طاقت کا پلڑا اپنی جانب جھکا سکے۔ پاکستان ظاہر ہے نت نئے میزائل بنا کر بھارتی فضائی دفاع کو کمزور تر کرنے کی پالیسی جاری رکھے گا۔ اسی لیے پاکستانی سائنسدان اور انجینئرز آئے دن مختلف میزائلوں کا تجربہ کرتے رہتے ہیں، مگر بھارت کو ملنے والے S-400 سسٹم سے اسرائیلی اینٹی ایئر کرافٹ میزائل مثلا اسپائڈر، بارک اول اور ایرو کی موجودگی سے پاکستان کے فضائی دفاع کے لیے چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ گویا وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان بھی اپنا فضائی دفاع پہلے سے زیادہ مضبوط کرے۔ پاکستان کے پاس فی الوقت مؤثر ترین اینٹی ایئر کرافٹ میزائل 16HQ ہے۔ یہ چینی ساختہ میزائل ہے اور 70 کلومیٹر دور تک فائٹر پلینز، میزائلز اور ڈرونز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار بھی آواز سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تاہم پاکستانی حکومت اب چینی 9HQ خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ روس کے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل S-300 سے ملتا جلتا ہے، اور اس میزائل کا جدید ورژن 300 کلومیٹر سے زیادہ دور پلینز یا میزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار مارک 4.2 یعنی آواز سے 4 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان JF-17 کے نئے ورژن بھی تیار کر رہا ہے، اور ان میں چینی ساختہ 15PL میزائل نصب ہوں گے۔ یہ فضا سے فضا میں مار کرنے والا بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے۔ ریڈار اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ 250 کلومیٹر دور
تک اڑتے طیارے، میزائل یا ڈرون کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار مارک 4 ہے اور یہ ملنے سے پاکستان کا دفاع مزید بہتر ہوگا۔ تاہم پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بھارت کو جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی اور ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ پچھلے 20 برس میں روس کے بعد امریکہ ہی بھارت کو اسلحہ فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ ان کی باہمی تجارت بھی $100 ارب کا ہندسہ عبور کر چکی ہے۔ جلد چین کی بجائے امریکہ بھارت کا سب سے اہم ٹریڈ پارٹنر بن جائے گا۔ عسکری سائنس اور ٹیکنالوجی میں امریکہ سپر پاور ہے اور اس سے بڑھتی قربت بھارت کو بھی نمایاں ملٹری پاور بنا سکتی ہے۔ امریکہ ایک طرف ایران، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کو جدید اسلحہ سپلائی کرنے سے گریزاں ہے، جبکہ دوسری طرف اس نے بھارت کو دنیا بھر سے ہتھیار خریدنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ ماضی میں انڈیا سوویت یونین کا ساتھی تھا۔ سوویت قوت زوال پذیر ہوئی تو بھارت نے بھی سرمایہ دارانہ پالیسیاں اپنا لیں اور امریکہ اور یورپی ممالک سے تجارتی تعلقات بڑھائے۔ بھارت 1.35 ارب آبادی کے ساتھ دنیا کی دوسری بڑی منڈی ہے، اس لیے امریکیوں کی نگاہ میں بھارت کی معاشی اہمیت زیادہ ہے۔ اس لیے آج دونوں کی باہمی تجارت اربوں ڈالر کی ہے اور 2010 کے بعد امریکہ اور چین کے مابین تصادم شروع ہوا تو امریکی اسٹیبلشمنٹ بھارت کو ملٹری الائنس کے طور پر بھی دیکھنے لگی۔ اس تبدیلی کی بنیادی وجہ انڈین اوشن میں بھارت کو سپر پاور بنانا ہے۔ دراصل چین کی 70% انٹرنیشنل ٹریڈ انڈین اوشن کے راستے ہوتی ہے۔ اگر بھارت کی بحری فضائی افواج طاقتور ہو جائیں تو وہ انڈین اوشن کو کنٹرول کر سکے گا، اور اس اسٹریٹجی کا سدباب کرنے کے لیے چین نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ شروع کیا تاکہ سمندر کے ساتھ ساتھ زمینی روٹس بھی ڈیولپ کیے جائیں۔ پاکستان میں سی پیک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور چین کا ٹکراؤ عروج پر رہا۔ ٹرمپ چین سے تجارت کم سے کم کر کے امریکی کمپنیوں کی ترقی چاہتے تھے، مگر جو بائیڈن کے دور میں بھی امریکہ کی چینی پالیسی میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی اور اسی لیے امریکہ اور بھارت کے درمیان ملٹری کوآپریشن میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بھی امریکہ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے اور اسی وجہ سے انڈیا مقبوضہ کشمیر میں ظلم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انڈیا کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر بھی امریکہ واضح طور پر جانبدار نظر آتا ہے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے مطابق اب یہ واضح ہوتا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں اتفاق ہو چکا ہے کہ چین کی ترقی روکنے کے لیے انہیں مل کر کام کرنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جلد بھارت کو 5 آئیز گروپ میں شامل کر لے۔ نہایت خفیہ طریقے سے کام کرنے والے اس گروپ میں 5 ممالک امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ یہ سبھی فوجی اور جاسوسی کے معاملات میں ایک دوسرے سے بہت قریبی اور خفیہ تعاون کرتے ہیں۔ روس اب بھی بھارت کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، مگر تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی اور گہرائی نہیں رہی۔ اس کی ایک وجہ تو بھارت اور امریکہ کے مابین بڑھتی دوستی ہے، دوسرا روس اور چین میں قربت بڑھ رہی ہے اور یہ دونوں بڑے ملک دنیا سے امریکہ کی سپر پاور شپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت سے دوریاں ہونے کی وجہ سے ہی روس اب پاکستان پر مہربان ہو چکا ہے اور روس اور پاکستان میں مشترکہ جنگی مشقوں سے لے کر مختلف شعبوں میں تعاون بڑھ رہا ہے اور اب پاکستان پہلی بار روس سے تیل بھی خرید رہا ہے۔ جیسے بھارت اور امریکہ ٹریڈ پارٹنر بن چکے، اس طرح چین اور روس کے درمیان تجارت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ تبدیلی روس کو بھارت سے مزید دور کر سکتی ہے۔ بھارت اور چین کی بڑھتی کشیدگی میں روس لامحالہ چینی حکومت کا ساتھ دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں خطے میں 2 بڑے ملٹری الائنس بن سکتے ہیں، ایک میں امریکہ، جاپان، بھارت، تائیوان، آسٹریلیا اور ویتنام شامل ہوں گے، جبکہ دوسرا چین، روس، ترکی، پاکستان، ایران، افغانستان اور نیپال پہ مشتمل ہو سکتا ہے۔ بھارت کو یہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہے کہ وہاں ریاست کے 5 ستون سیاسی رہنما، افواج، بیوروکریسی، عدلیہ اور میڈیا میں ہم آہنگی ہے۔ پچھلے 77 برسوں میں یہ 5 ستون ایسا طریقہ کار بنا چکے جس کے ذریعے وہ باہمی مشاورت سے قومی پالیسیاں بناتے ہیں۔ اگر سیاست دانوں اور جرنیلوں کے مابین اختلافات ہوں بھی تو وہ منظر عام پر نہیں آتے۔ بھارتی سیاست دان بھی آپس میں لڑتے بھڑتے ہیں، مگر وہ کبھی قومی سلامتی کو
اور ریاست کو نقصان پہنچانے اور کمزور کرنے والے غیر ذمہ دارانہ عمل یا بیان نہیں دیتے، جبکہ پاکستان میں اب تک ان اہم اداروں میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی، بلکہ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ قومی اور ملکی ترقی متاثر ہوتی ہے بلکہ عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس نئے حکومتی نظام کی اہم خاصیت یہی ہے کہ ریاست کے سبھی ستون باہمی مشاورت سے ملکی انتظام چلاتے ہیں، گویا مشاورت کا عمل اس نظام کی بنیاد ہے۔ افسوس کی بات مگر یہ ہے کہ ہم جن کے مذہب میں مشاورت کا باقاعدہ حکم ہے، ہم اس کی برکت سے محروم ہیں۔ پاکستان میں بھی حکومتی نظام میں ہر ایک کے اختیارات متعین ہوں، سب سے بڑھ کر تمام قومی پالیسیاں باہمی مشاورت سے بنائی جائیں۔ اگر ملٹری قیادت معاشی مسائل سے نمٹنے میں سول حکومت کی مدد کرے، اس میں کیا نقصان ہے؟ نیت اور مقصد تو یہی ہے کہ ملک مشکلات سے نکل آئے اور عوام مسائل سے نجات پائیں۔ بحرانی کیفیت میں کوئی فریق بھی اپنے کردار تک محدود نہیں رہتا، بلکہ سب کو مل جل کر ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کو بھی اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارت نے ہمارے خلاف کئی محاذوں پر 5th جنریشن ہائیبرڈ جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ یہ آپس میں دست و گریباں ہونے کا نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے قومی پالیسیاں تشکیل دینے کا وقت ہے تاکہ دشمن کے عزائم خاک میں مل سکیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔